औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मशरिक़ वुस्ता वो सरजमी जहां आखिर ज़मां से पहले आम तरीन वाक़यात, मार्के, जंग, खुरेजी, फितने सब कुछ होना है। और गुज़री नशिस्तों में बयां कर चुका कि मुस्तक़बिल हाल और माजी को समझे बगैर दुश्वार तय हुआ करता है। मसलन जब मैंने कौम आद और समूद का जिक्र किया तो मकसद ना सिर्फ अज़ाब इलाही से नाफरमा कौमों की बर्बादी का जिक्र करना था, बल्कि बयां यूं भी जरूरी था कि उन इंतहाई इब्तिदाई दौर में कौम आद और समूद के साथ ही कदीम अरब खत्म हो गए। और आज हमें जो अरब मशरिक़ वुस्ता या दुनिया भर में नजर आते हैं वो दो तरह के अरब हैं। असल अरब या कहतानी अरब, जो कि कौम अरब के एक शख्स कहतान की नस्ल से हैं, जिसके 24 बेटों में से एक का नाम यारब था, जिससे लफ्ज अरब निकला। दूसरे अरब जो कि असल अरब नहीं लेकिन बड़ी तादाद में मौजूद है, वो आज अदनानी अरब या अरब मुस्तारबा कहलाते हैं, जो कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, जो अपनी वालिदा के साथ हिजरत करके मक्के तशरीफ ले आए थे और जो पहले अरबी नहीं बल्कि इब्रानी जबान बोलते थे। और फिर उनकी एक यमनी खातून से शादी हो गई थी और फिर उन्हीं से आगे अरब नस्ल चली। ये दोनों अरब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादे साम की नस्ल से हैं। आज के अरब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, चूंकि दीगर वक्त के हाथों मिट गए। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अदनानी अरब थे और कबीला कुरैश भी, जबकि मदीना मुनव्वरा में मुकीम अरब यानी अंसार कहतानी या असल अरब थे, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत की। आज कई अरब ममालिक में असल या कहतानी और कुछ जगहों पे अदनानी या वो अरब जो यमन से हिजरत करके या महाजिर अरब भी जिनको कहा जाता है वो भी मुकीम है। गोया जिन्होंने मक्का से हिजरत की अरबों में वो यमन से खुद हिजरत करके आने वाले महाजिर अरब कहलाते हैं, जबकि मदीना में जहां हिजरत हुई वहां असल अरब नस्ल मुकीम कहलाती है। इन सब की आपस में रिश्तेदारियां हैं, यकसा अंदाज़े हयात है, लेकिन एक कबायली निजाम की मखसूस गहरी तफरीक बहरहाल इनमें मौजूद है। आज दुनिया में 450 मिलियन के लगभग अरबी जबान बोलने वाले मौजूद हैं और अरबी के हरूफ तहजी लातीनी हरूफ तहजी के बाद सबसे ज्यादा जबानों यानी अरबी समेत फारसी, पश्तो, उर्दू वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। आखिर ज़मां यानी एंड ऑफ टाइम में अहादीस के मुताबिक दुनिया की आबादी बहुत कम रह जाएगी और ऐसा होने की जो मुमकिन वजह समझ में आती है वो एक बड़ी एटमी जंग है, एक बड़ी न्यूक्लियर वॉर, जिसके नतीजे में बड़ी कौमें, बड़े लोग, बड़ा इंसान खत्म होता है। चुनांचे उसके बाद गालिबन आखिरी बड़े मार के शायद 6 या 7 अरब इंसानों के दरमियान में नहीं बल्कि उस दौर में मौजूद दुनिया की तमाम बड़ी आबादी लड़ने के लिए, क्योंकि मौजूद ही नहीं होगी और इंसान बड़े शहरों को छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए दूर दराज कहीं पहाड़ी इलाकों की पनाह लेने पे मजबूर होगा, इसलिए उनके दरमियान होगा। मुस्तकबिल में क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह की जात ही जानती है। मैं सिर्फ सदियों पहले बयान की गई सही अहदीस और सबसे बढ़ के कुरान शरीफ की आयात से असर हाजिर या मुस्तकबिल की तस्वीर कशी करने की कोशिश कर रहा हूं और हर मुमकिन एहतियात के बावजूद गलती का चूंकि भरपूर इम्कान है, इसलिए मैं अल्लाह ताला से माफी का इस सिलसिले की हर नशिस्त में अदा होते हर लफ्ज के तलबगार हूं। आखिरी मार के चूंकि सरजमीन अरब यानी यमन, शाम, नजद और हिजाज और बैतुल मक़दस समेत मशरिक़ वुस्ता के कई इलाकों के अलावा वस्ती एशिया या फिर उस खित्ते में जहां जिसे खरासान भी कहा जाता है वहां होंगे, इसलिए गुफ्तगू के दौरान इन इलाकों और यहां बस्ती कौमों का कुछ माजी भी बयान करता रहूंगा। खित्ता अरब का जिक्र इसलिए इस मरहले पे लाजिम कि चूंकि इमाम मेहदी का ज़हूर दौरान तवाफ काबे में होगा और उनकी तरफ मदीने से आता एक लश्कर जमीन में धंस जाएगा या फिर हरम शरीफ के अंदर और बाहर खुरेजी और एक अरब बादशाह की मौत के बाद जंग और 3 बादशाहों के बेटों की काबे भी कब्जे की नाकाम कोशिश, ये सब कुछ मक्का में होगा। इसलिए इन तमाम जगहों का बताना भी जरूरी है, क्योंकि पहला वाकया यानी जरूर इमाम मेहदी वहां होगा, जिसके बाद दीगर वाकयात वहां से फैलेंगे। इसलिए कुछ जिक्र अरब का, सऊदी अरब, मक्का, मदीना, जद्दा, तबूक, ताइफ यानी सऊदी अरब के तमाम अहम तरीन शहर हिजाज में है,
جبکہ دارالحکومت یعنی ریاض نجد میں ہے، جس کی اہمیت صرف یہ ہے کہ وہاں سعودی خاندان موجود ہے جس کا تعلق اس علاقے سے، گویا اصل مقام حجاز ہے۔ انیس سو 32 میں سعودی عرب کی بنیاد شاہ عبدالعزیز السعود نے رکھی، جنہوں نے اپنی فتوحات کا آغاز 1902 میں اپنے آبائی شہر نجد سے کیا تھا۔ 1922 تک انہوں نے پہلے تمام نجد اور پھر 1925 میں حجاز پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ سعودی عرب بنانے کی تیسری کوشش تھی جو کامیابی ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے خاندان آل سعود 130 سال سے نجد سمیت دیگر علاقوں پر قبضے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ان تمام کوششوں میں اسے ناکامی کا سامنا رہا تھا۔ اور آخری کوشش کے بعد 1890 میں جب شاہ عبدالعزیز صرف 15 سال کے تھے تو ان کے خاندان کو ریاض سے پہلے قطر، پھر بحرین اور پھر کویت کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ اور اس سے پہلے جب 1744 عیسوی میں ان کے جد امجد محمد بن سعود انہوں نے امام عبد الوہاب کے ساتھ مل کے سعودی ریاست بنانے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت 1818 میں عثمانی کمانڈر، کیونکہ سلطنت عثمانیہ تھی، تو عثمانی کمانڈر محمد علی پاشا نے مصر سے آ کے یہ کوشش ناکام بنا دی۔ سعودی خاندان ایک چھوٹی سی ریاست نجد میں 1824 میں قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن ایک اور عرب قبیلے راشدیہ نے اسے بھی 1896 میں ختم کر دیا۔ لیکن جب عبدالعزیز نے تیسری کوشش کی تو امام عبد الوہاب کے حامیوں نے، جنہیں اخوان کہا جاتا تھا، ان کی ریاض پر قبضے اور پھر سعودی عرب کے قیام میں ان کی مکمل مدد کی۔ یہ ذہن میں رہے کہ امام عبد الوہاب کے یہ پیروکار یعنی اخوان مصر میں جنم لیتی اخوان المسلمون کی تحریک سے بالکل مختلف تھے۔ مذہب کے حوالے سے ان کا موقف انتہائی سخت ہوا کرتا تھا، چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ان کا شاہ عبدالعزیز سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہ اہل تشیع کو زبردستی سنی بنانے کے حامی تھے اور قیدیوں بشمول خواتین اور بچوں کو شدید سزائیں دینے کے حق میں تھے۔ انہوں نے شاہ عبدالعزیز کے 2 بیٹوں یعنی فیصل کے برطانیہ اور سعود کے مصر جانے پر بھی شدید اعتراضات کیے، اور پھر ان کی بغاوت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے عبدالعزیز کو جب قتل کرنے کی کوشش کی تو عبدالعزیز نے برطانوی فوج کی مدد سے سبیلا کے مقام پر مارچ 1929 میں انہیں مکمل طور پہ کچل دیا۔ ان کے ہم رہنما سلطان العتیبی کو قتل کر دیا گیا اور باقی اخوان جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے ان کے لیے ایک علیحدہ فوجی دستہ حرس الوطنی تشکیل دیا گیا، جو آج سعودی عرب میں 1 لاکھ سے زیادہ افرادی قوت کے ساتھ موجود ہے۔ وہ نیشنل گارڈز بھی کہلاتا ہے اور ان کے فرائض میں سعودی شاہی خاندان کی حفاظت اور اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ ہے۔ یہاں یہ تذکرہ بھی انتہائی ضروری کہ 1989 میں جب مسجد الحرام پہ قبضہ ہوا جو کہ کئی روز تک جاری رہا اور جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، اس گروہ کا سربراہ جوہیمان العتیبی کئی سال پہلے شاہ عبدالعزیز کے ہاتھوں قتل ہونے والے اخوان کے سربراہ سلطان العتیبی کا بیٹا تھا۔ عبدالعزیز نے 1932 میں نجد اور حجاز دونوں کو ضم کر دیا اور اس طرح سعودی عرب وجود میں آ گیا۔ حجاز پر قبضہ شریف مکہ حسین ابن علی کو شکست دینے کے بعد ہوا۔ یہ وہ شریف مکہ تھے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران عثمانی خلافت کو کمزور ہوتا دیکھ کے بغاوت کے بعد خود کو خلیفہ کا لقب دے دیا تھا۔ یہ حجاز پر حکمرانی کرنے والے آخری ہاشمی تھے جنہیں اس منصب پہ عثمانیوں نے ہی مقرر کیا تھا۔ عرب سنی امام حسین بن علی کرم اللہ وجہہ کی نسل سے تعلق رکھتے اشخاص کو سید، جبکہ امام حسن بن علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو شریف کہتے ہیں، جبکہ اہل تشیع دونوں کی اولادوں کو سید کہتے ہیں۔ گویا 1925 تک امام حسن بن علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد سے تعلق رکھتے شریف مکہ وہاں حکمران رہے۔
اور پھر جب ان کی خود ساختہ خلافت کا خاتمہ بھی عثمانی خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہو گیا تو وہ پہلے قبرص اور پھر وہاں سے اردن چلے گئے۔ وہاں ان کے ایک بیٹے عبداللہ کو سلطنت برطانیہ نے انعام کے طور پہ اردن کا بادشاہ بنا دیا، کیونکہ انہوں نے لارنس آف عربیہ کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف برطانیہ کا ساتھ دیا تھا۔ 20 جولائی 1951 کو اردن کے شاہ عبداللہ اپنے 15 سالہ بیٹے کے ساتھ یروشلم میں مسجد اقصی نماز پڑھنے گئے تو ان کو ایک فلسطینی نے گولی مار کے قتل کر دیا، جس کے بعد ان کے بیٹے طلال کو اردن کا بادشاہ بنا دیا گیا، جو کہ ذہنی مریض ہونے کے باعث ایک ہی سال میں اقتدار سے الگ کر دیے گئے۔ اور پھر ان کے بیٹے 17 سالہ شہزادہ حسین بن طلال کو بادشاہ بنایا گیا، جو کہ اردن پر 1952 سے لے کے 1999 میں اپنی وفات تک حکمرانی کرتے رہے، اور جنہیں ہم شاہ حسین کے نام سے جانتے ہیں، اور جو کہ اردن کے موجودہ شاہ عبداللہ کے والد ہیں۔ جہاں انگریزوں نے شریف مکہ کے ایک بیٹے کے خاندان کے حوالے اردن بطور انعام کر دیا، وہیں شریف مکہ کے دوسرے بیٹے فیصل کو انگریزوں کا ساتھ دینے کے انعام کے طور پہ پہلے عراق و شام اور پھر عراق کی بادشاہ دے دی گئی، لیکن وہ 1933 میں انتقال کر گئے اور ان کے بیٹے غازی بن فیصل نے تخت سنبھالا، اور 9 سال تک حکمرانی کے بعد وہ ایک پراسرار حادثے میں انتقال کر گئے، جس کے بعد ان کے بیٹے فیصل دوئم کو 14 سال کی عمر میں عراق کے آخری ہاشمی بادشاہ کے طور پہ حکمرانی کا موقع ملا، کیونکہ 1958 میں عراق میں ہوتی بغاوت میں ہاشمی خاندان کو قتل کر دیا گیا، اور شورشوں کا ایک ایسا نیا سلسلہ وہاں شروع ہوا جس کے بعد آگے جا کے وہ صدام حسین کے اقتدار پہ ختم ہوا۔ لیکن ہاشمی خاندان وہاں سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور آج صرف اردن میں موجود ہے۔ یہ ہاشمی خاندان اردن کے علاوہ دنیا کے دیگر علاقوں میں انتہائی مختصر نمائندگی رکھتا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد دوبارہ حاضر۔ خوش آمدید۔ وہ اہم حدیث ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ آخر الزماں میں عرب قبائل میں سب سے پہلے قریش کا قبیلہ ختم ہوگا، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ماضی و حال کے کئی جہادی گروہ اسرائیل کے بجائے حجاز کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے، اس لیے کہ امام مہدی کا ضرور کعبے سے ہوگا، دوران طواف اور بیت المقدس سے متعلق واقعات یا بڑے مارکے اس کے بعد ہوں گے، جیسا کہ ان گروہوں کو یقین ہے۔ گویا واقعات کی کڑیاں آگے بڑھنے سے پہلے مکہ سے امام مہدی کا ظہور لازم ہے۔ پھر اس نقطے پہ بھی زور دینا ہوگا کہ حجاز عام ہے، نجد نہیں، اسی لیے نہ صرف جہادی تنظیموں بلکہ جھوٹے مہدی بھی سیاہ پرچموں کے ساتھ مکے کا رخ کرتے ہیں، رعایت کریں۔ دونوں مسالک کے درمیان صدیوں پرانے اختلافات کی تفصیل میں جائے بغیر، جو کہ اس گفتگو کا قطعاً موضوع نہیں، یہ وضاحت لازم ہے کہ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی پیدا ہوں گے، اہل بیت سے ہوں گے، اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ خلافت قائم کریں گے، وہ خلافت جو 4 خلفائے راشدین کے بعد ملوکیت یا بادشاہت کا روپ دھار کے ختم ہو گئی تھی، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، غیبت کبریٰ میں ہیں، یعنی 12ویں امام غائب ہیں، جو کہ دنیا میں موجود ہیں اور ایک مقررہ وقت پہ دوبارہ ظاہر ہوں گے، اور ان کا نام محمد بن حسن العسکری ہے، یعنی وہ 11ویں امام حسن العسکری کے صاحبزادے ہیں۔ یہ تذکرہ یوں ضروری کہ ماضی کی طرح آج کے تمام تنازعات، تمام لڑائی جھگڑے جو مشرق وسطیٰ کو اپنی آغوش میں لے چکے ہیں اور جو کچھ وہاں مستقبل میں ہونے جا رہا ہے، تمام تر سیاست وہاں مکمل طور پہ مذہب اور مسالک سے جڑی ہے۔ 70 کی دہائی میں جب ایران پر رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی تو عراق میں آیت اللہ باقر الصدر نجف میں انتہائی فعال تھے، اور اپنی جلاوطنی کے دوران آیت اللہ خمینی بھی ان سے مسلسل رابطے میں تھے۔ یہ دونوں شخصیات عراق میں صدام حسین کی بعث پارٹی کے سوشلسٹ نظریات اور ایران میں رضا شاہ پہلوی کی سیکولر امریکہ نواز حکومت، ان دونوں کی مخالفت میں اکٹھی تھی۔ اور جب آیت اللہ خمینی نے ولایت فقیہ کے تصور کو جامع انداز میں پیش کیا، جہاں امام غائب یعنی 12ویں امام کی غیر حاضری میں مرجع عام سیاسی اور مذہبی امور پہ فیصلہ دے سکتا ہے، تو کئی شیعہ علماء نے اس تصور سے اختلاف کیا، لیکن عراق میں آیت اللہ باقر الصدر نے ان کی توثیق کی۔
اور نتیجتاً آخر الزمان میں امام مہدی کے دوبارہ ظہور پذیر ہونے کے بارے میں صدیوں سے جاری بحث نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ 1977 میں آیت اللہ صدر نے 50 صفحات پر مشتمل ایک کتاب اس موضوع پہ تحریر کی، جس کے 8 میں سے 4 ابواب امام مہدی کے غیبت کبریٰ کے بارے میں ہیں، 2 ان کی طویل زندگی کے اسباب اور 2 آخر الزمان میں امام مہدی کے کردار کے بارے میں۔ آیت اللہ صدر نے لکھا کہ امام مہدی ہمارے درمیان رہتے ہیں، ہم سب کے مسائل اور مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں اور بے تابی سے اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ خود درست سمجھیں اور اپنے آپ کو ظاہر کریں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ 2 شخصیات کو دنیا میں ارسل نو ترتیب دینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پہلے نوح علیہ السلام جن کی عمر 950 سال بیان ہوتی ہے، اور دوسرے امام مہدی جو 1000 سال سے زائد مدت سے زمانے کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ باقر صدر نے یہ بھی لکھا کہ حالات تیزی سے ظہور مہدی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم نہ صرف روحانی بلکہ عسکری طور پہ بھی خود کو ان موقعوں کے لیے تیار کریں۔ 1977 میں اس تحریر کے بعد صدام حسین کی جانب سے عاشور پہ پابندی لگا دی گئی، اور نتیجتاً نجف اور کربلا کے کئی علاقوں میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ کئی شیعہ علماء نے عراق چھوڑ کے لبنان میں پناہ لی، جن میں آیت اللہ حسن شیرازی بھی تھے، جنہوں نے امام مہدی کے ظہور سے متعلق باقر الصدر کے نظریات کی مکمل حمایت کر دی۔ 2 سال بعد رضا شاہ پہلوی کی حکومت ایران میں ختم ہو گئی، اور جب آیت اللہ خمینی ایران واپس پہنچے تو لاکھوں افراد نے ان کا استقبال کیا اور ایران میں اسلامی انقلاب کی بنیاد پڑی، جس کے نتیجے میں عراق میں بھی تمام شیعہ تحریکیں صدام حسین کے خلاف دوبارہ متحرک ہو گئیں۔ اگرچہ عراق کے باقر الصدر کو یقین تھا کہ وہ صدام حسین کی موجودگی میں ایران جیسا انقلاب عراق میں نہیں لا سکتے، لیکن پھر بھی انہوں نے صدام حسین اور باعث پارٹی کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا، اور نتیجتاً انہیں اپریل 1980 میں شہید کر دیا۔ اور اس کے چندی ماہ بعد تمام سنی عرب ممالک نے امریکہ کی حمایت کے ساتھ عراق کی قیادت میں ایران پر حملہ کر ایران عراق جنگ۔ لبنان میں باعث پارٹی کے کمانڈوز نے آیت اللہ شیرازی کو بھی مار دیا، اور کئی شیعہ علماء نے دمشق میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار میں پناہ لی، یا پھر جنوبی لبنان میں پہنچ کر آیت اللہ فضل اللہ کی عمل جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ لیکن جو ہی اس جماعت نے اسرائیل سے مفاہمت کی تو اس جماعت کی صفوں میں بھی بغاوت ہوئی، اور پھر جب اسرائیل کی فوج لبنان میں اس باغی گروہ کو کچلنے کے لیے داخل ہوئی تو مد مقابل باغی گروہ کی قیادت اس شخص کے ہاتھ میں تھی جو کہ باقر الصدر کی امام مہدی کے بارے میں لکھی گئی تحریروں پر مکمل یقین رکھتا تھا، اور جسے آج حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ لبيك 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 حزب الله لبيك 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 حزب الله أصفى عصبت جبين ومشيت بموكب حزب الله بيمين وأنا الموعود بنصر الله اس دوران عراق اور لبنان میں متعدد کتابیں امام مہدی کے حوالے سے لکھی جاتی رہیں، خصوصاً جنوبی لبنان میں مقیم اہم مصنف کمال سلیمان جو ترکی کے سخت مخالف تھے، سید نجیب محمد کی کتابیں سائنسی انداز میں آخر الزمان کی وضاحت کے ساتھ سامنے آتی رہیں، اور یہ نقطہ بیان کرتی رہیں کہ امام مہدی کے ظہور میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، خانہ جنگی کا شکار ہیں، اور چونکہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے دشمن طاقتور ہو رہے ہیں، جنہوں نے آگے جا کے سفیانی کے لشکر کا امام مہدی سے جنگ کے وقت ساتھ دینا ہے، اس لیے امام کے ظہور سے پہلے اس کمزوری کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید۔ آیت اللہ باقر کی شہادت کے بعد ان کے شاگرد آیت اللہ صادق الصدر نے جنگ کو آگے بڑھایا اور عراق کے اہم ترین شیعہ عالم کی حیثیت اختیار کر لی۔ وہ امام مہدی پر متعدد تصانیف لکھ چکے تھے، لیکن ان کی نہ صرف صدام حسین سے دشمنی جلدی شدت اختیار کر گئی بلکہ کئی
شیعہ علماء سے بھی ان کے فقہی اختلافات بڑھتے چلے گئے، جن میں آیت اللہ سستانی بھی شامل ہے۔ 2 فروری 1999 کو آیت اللہ صادق الصدر نجف کی ایک مسجد سے اپنے 2 بیٹوں کے ہمراہ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو ان کی گاڑی پر چاروں طرف سے گھیر کر شدید فائرنگ کی گئی اور نتیجتاً وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ شہید ہو گئے، جبکہ تیسرا بیٹا جو اس وقت 25 برس کا تھا وہ زندہ بچ گیا۔ اور 2003 میں جب عراق پر امریکی حملہ ہوا تو اس دوران وہ بیٹا مہدی آرمی کی قیادت کرتا ہمارے سامنے آیا، یعنی مقتدیٰ صدر۔ مقتدیٰ صدر نے عراق کی سنی جہادی تنظیموں سے بھی رابطہ کیا اور 2004 میں امریکی فوج کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی۔ اس دوران 3 ماہ تک وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مزار کے اندر محصور ہو کے بھی لڑتے رہے، اور اس دوران آیت اللہ سستانی لندن علاج کے لیے منتقل ہو گئے۔ اس دوران امریکی اور اتحادی فوج کو تمام تقاریر میں مقتدیٰ صدر دجال یا دجالی قوتیں کہہ کر پکارتے رہے، اور ان کے جنگجو ساتھی بھی قابض افواج کے ساتھ ساتھ صدام حسین کی باتھ پارٹی کے رہنماؤں کو چن چن کے قتل کرتے رہے، لیکن بعد میں مختلف قوتوں کے درمیان امریکی نگرانی میں ہی انتخابات منعقد ہوئے، اتفاق ہو گیا، گویا قیادت عراق کی سیاست میں حصہ لے رہی تھی اور ماتحت پیروکار اب تک دجالی قوتوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ جب معاملہ زیادہ متنازع ہو گیا تو 2007 میں ایک بار پھر آپس میں لڑائی ہوئی، حکومت مخالف اور حکومت اتحادیوں کے درمیان شدید لڑائی کربلا میں ہوئی، اور آیت اللہ سستانی کو ایک بار پھر یہ بیان دینا پڑا کہ یہ باہمی تصادم امام مہدی کے ظہور میں مزید تاخیر کا سبب بن رہا ہے، اور جب تک یہ خوریزی ختم نہیں ہوتی امام مہدی کی جلد آمد کی توقع نہ رکھی جائے۔ ایران نے اس تمام عرصے کے دوران عراق میں جاری مختلف اہل تشیع گروہوں کے درمیان تصادم سے خود کو مکمل طور پہ الگ رکھا، اور غالباً وہاں یہ سوچ پروان چڑھ رہی تھی کہ عراق میں شیعہ باہمی تصادم کے نتیجے میں جنم لیتی کمزوری کے بعد مستقبل میں ظہور پاتے منظرنامے میں پھر ایران کو کلیدی کردار دینے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا ہی ہوا کہ دولت الاسلامیہ یا داعش کے ابھرتے ہی لبنان سے لے کر شام تک کے شیعہ علماء کربلا اور نجف سے زیادہ پھر تہران کی طرف مدد کے لیے دیکھنے لگے۔ داعش نے اپنی جنگ کی ابتدائی اہل تشیع کے خلاف فتووں اور ان کے قتل سے کیا، جس کے لیے انہوں نے بھی آخر الزماں یا اینڈ آف ٹائم سے پہلے سرزمین پہ باطل قوتوں کے مکمل خاتمے کو بطور دلیل استعمال کیا۔ گویا آپس میں برسر پیکار ان جہادیوں کے پس پردہ جو بھی عالمی یا علاقائی طاقتیں ہوں، ان کے اپنے معاشی یا سیاسی مقاصد ہوں، قدرتی وسائل سے لے کے خطے پہ بالادستی تک کے لیے منصوبہ بندی ہو، تیل کا کھیل ہو، بندرگاہوں کے لیے لڑائی ہو، لیکن ان کے لیے لڑتے گروہوں کے ہاتھوں خوریزی کے لیے آخر الزماں میں اس علاقے کی اہمیت ہی ہمیشہ ان کے سامنے بیان ہوتی ہے، یعنی جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تمام تر پروپیگنڈا لٹریچر اس مواد سے بھرا ہے جہاں خود کو حق اور مد مقابل کو باطل قرار دے کر موجودہ افراتفری کو فیصلہ کن مارکا قرار دیا جا رہا ہے، آخری زمانے کی جنگوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو پھر سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کیسے کیا جائے؟ مشرق وسطیٰ سے متعلق جو دیگر احادیث بھی ہمیشہ علماء کی انتہائی توجہ کا مرکز رہی، ان میں سے ایک عرب بادشاہ کے مرنے کے بعد جنم لیتے فسادات اور دوسری قسطنطنیہ یا قسطنطنیپل کی فتح۔
قسطنطنیہ 700 سال قبل مسیح آباد ہوتا ہے، قدیم شہر جس کا نام رومن شہنشاہ کانسٹینٹائن کے نام پہ رکھا گیا، لیکن یہ اس سے پہلے بھی تاریخ میں موجود تھا اور مختلف ناموں سے پہچانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی تخریب کا سبب ہے، اور مدینہ کی تخریب کاری بڑی جنگ کا سبب ہے، اور جنگ و جدال قسطنطنیہ کی فتح کا سبب ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے نکلنے کا سبب ہے۔ 1923 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھ دیا گیا اور دارالحکومت بھی انقرہ منتقل کر دیا گیا۔ علماء دین کے نزدیک یہ انتہائی حیران کن اور پراسرار سا واقعہ تصور ہوتا ہے کہ آخر مصطفیٰ کمال پاشا نے کیوں ایک ایسے شہر کا نام بدل دیا جس کا نام یمن یا بلد الشام کی طرح احادیث میں موجود ہے۔ اور پھر بہت سے ترک علماء کے مطابق انہوں نے پھر وضاحت کی کہ قسطنطنیہ کی جس فتح کا ذکر احادیث میں آخر الزماں کی اہم علامت کے طور پہ بیان ہوتا ہے، وہ فتح تو کئی صدیوں پہلے عثمانیوں کے ہاتھوں ہو چکی ہے، لیکن علماء کی بڑی تعداد اس بات پہ متفق ہے کہ قسطنطنیہ کی جس فتح کا ذکر احادیث میں ہے وہ آرماگیڈن یا ملحمۃ الکبریٰ کے بعد ہوگی، جو کہ اب تک نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ظہور دجال ہوگا، پھر قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، لیکن یہ سوال اہم کہ جس شہر کا نام لے کے فتح کا ذکر کیا گیا، نہ صرف اس کا نام ہی بدل دیا گیا بلکہ یہ بھی کہ اس کے نام کے استعمال کے خلاف ہی قانون بن گئے۔ آپ قسطنطنیہ کا نام نہیں لے سکتے۔ گزرے چند سالوں کے دوران ترکی، جو مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک سے خود کو الگ رکھ کے ایک انتہائی مضبوط ریاست کے طور پہ ابھر رہا تھا اور ایک ماڈل، ترکی ماڈل کہلاتا تھا، ماڈرن اسلامی ریاست، اب داعش اور کرد علیحدگی پسندوں سمیت کئی عناصر کے ہدف میں۔ داعش کے خلاف کردوں کی لڑائی انقرہ کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے علیحدہ ملک چاہتے ہیں کرد، اور یہ کرد اپنے اس رہنما پہ فخر کرتے ہیں جو صلیبی جنگوں کا فاتح اور تاریخ اسلام کا عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، وہ بھی کرد تھا۔ قسطنطنیہ کا نام کیا کسی خوف کی وجہ سے تبدیل کیا گیا؟ مشرق وسطیٰ سے متعلق ہی اس حدیث مبارکہ پہ غور فرمائیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک فتنہ ہوگا جو عرب کو گھیر لے گا، اس کے مقتولین جہنم میں جائیں گے اور اس میں زبان کا استعمال تلوار کے استعمال سے زیادہ سخت ہوگا۔ اس حدیث میں غور فرمائیے، جو عرب کو گھیر لے گا یعنی تمام مسالک کے لوگ اس میں ہوں گے، تمام عرب، چاہے شیعہ ہوں، چاہے سنی ہوں، یا کوئی کسی بھی اور مذہب سے، تمام عرب، اور قتل ہونے والے جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ وہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کا قتل و قتال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور نہ ہی ظلم سے دفاع یا حقدار کی مدد کے لیے، بلکہ ان کا مقصد صرف ایک دوسرے پر سرکشی کرنا اور جنگ کرنا، مال و متاع کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ اس حدیث میں زبان سے مراد کہ اس کا استعمال تلوار سے زیادہ سخت ہوگا، زبان سے یہاں مراد غالباً تانا زنی کرنا یا لوگوں کو اس جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دینا، اس لیے زبان کا اثر تلوار سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ایک اور صحیح حدیث پہ غور فرمائیے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب نصارہ تمام لوگوں سے زیادہ ہوں گے اور ان میں 4 خصلتیں ہوں گی۔ پہلی یہ کہ وہ آزمائش کے دور میں سب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنے والے ہوں گے، دوسری یہ کہ وہ مصیبت زدہ لوگوں کا جلد ازالہ کیا کریں گے، تیسرا یہ کہ وہ تمام لوگوں میں مسکین اور کمزور ترین ہوں گے، اور چوتھی یہ کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بادشاہوں کو ظلم کرنے سے روکیں گے۔ لیکن مشرق وسطیٰ کے بارے میں ہی وہ اہم ترین علامت کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد اس کی اولادوں میں جھگڑا،
गुफ्तगू जारी रहेगी। अपना दोस्तों रिश्तेदारों बुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जजीरा अरब को देखने वाले जानते हैं कि इस इलाके का 70% से ज्यादा हिस्सा बेआबाद और बंजर सहराओं पर मुश्तमिल है। आखिरी ज़माने से कुछ पहले इस इलाके में अचानक एक बड़ी तब्दीली आएगी। चरागाहों और नहरों का ज़हूर अचानक शुरू हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक सरजमीन अरब नहरों और चरागाहों में तब्दील ना हो जाए। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम लोग ग़ज़वा तबूक के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह जिहाद पे जा रहे थे, तबूक की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा की और फिर सहाबा कराम से कहा कि तुम लोग कल इंशाअल्लाह तबूक के चश्मे पर पहुंचोगे। तुम सूरज के बुलंद हो जाने के बाद ही वहां पहुंचोगे। तुम में से जो भी वहां पहुंच जाए उसे चाहिए कि वो उस चश्मे के पानी को मेरी आमद तक इस्तेमाल ना करे। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब हम लोग वहां पहुंचे तो देखा कि 2 शख्स पहले ही वहां बैठे हुए थे चश्मे के पास, जिसमें से बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से पूछा कि क्या उन्होंने इस चश्मे से पानी पिया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पे शदीद नाराजगी का इजहार किया और फिर सहाबा कराम ने चश्मे का पानी अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा करके जमा किया ताकि कुछ मिकदार में पानी इकट्ठा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही वो पानी दोबारा चश्मे में डाला तो वो तकरीबन सूखा हुआ चश्मा पूरी कुव्वत से फिर उबल पड़ा और निहायत तेजी से बहने लगा। लश्कर के लोगों ने खूब सैर होकर पानी पिया और इस मरहले पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज़, अगर तुम्हारी उम्र ने वफा की तो तुम देखोगे कि ये सारा इलाका बागात और आबादी से मामूर हो जाएगा। बाज़ अहले नजर का कहना है कि हवा का एक मजबूत दबाव आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी कर रहा है जजीरा अरब की जानिब, जो अपने साथ बर्फ और बारिशों को समेटे हुए है। वो साइंसदान जो क्लाइमेट चेंजेस पे अबू रखते हैं, नजर रखते हैं, वो भी इस इलाके के मौसमों में उन बड़ी तब्दीलियों की निशानदेही कर रहे हैं जिसके बाद इस इलाके के सहराओं में बड़ी तब्दीलियां सामने आएंगी। और वैसे भी आज जाके मुख्तलिफ ममालिक के सहराओं पे जरा नजर तो डालें, वहां मसनूई दरख्त, पौधे, खेत खलियान देखें जिन पे हर साल खुसूसी खाद, मसनूई दर्जा हरारत और खास पानी के लिए अरबों डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज याद कीजिए कि ए मुआज़, अगर तुम्हारी उम्र ने वफा की तो तुम देखोगे कि ये इलाका बागात से मामूर हो जाएगा। मशरिक़ वुस्ता जहां आखिर-उज़्ज़मा में बड़ी जंगों का मैदान और अहम तरीन अलामात का ज़हूर बनेगा, वही आखिर-उज़्ज़मा में ऐसा बहुत कुछ होगा कि इंसानी अकल दंग रह जाएगी और यह फैसला करना दुश्वार होगा कि जो कुछ फलां शख्स बयां कर रहा है या जो करिश्मा वो देख रहा है, क्या वो कोई बड़ा दावा जो सामने आ रहा है वो सच्चा है, वो कोई मौजज़ा है या फिर जादू। और इस मरहले में मुख्तसर सा तस्करा में जादू का कर लूं, क्योंकि मौजज़ा, करिश्मा, करामत, जादू, इन सब में फर्क करना जरूरी है आज की दुनिया में भी और खास तौर पे मुस्तकबिल में भी, जब ऐसे किरदार सामने आएंगे जो लोगों को मरगूब करेंगे। ये जादू क्या होता है और उसे कैसे किया जाता है? जादू की तारीख इतनी पुरानी है कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके पास जो भी रसूल आया उन्होंने कह दिया कि ये तो जादूगर है या फिर दीवाना है। गोया आगाज दावत और रिसालत के वक्त ही इंसानों के यहां जादू मौजूद और वो अल्लाह के हर पैगंबर को जादूगर समझते थे और मुतासिर होने के लिए भी मौजज़े का मुतालबा करते थे और फिर मौजज़ा देखने के बावजूद भी
अगर किसी और जादूगर के जादू को बड़ा देखते तो पैगंबर को झुठला देते थे। गोया वो दावत से नहीं, जादू से मुतासिर हुआ करते थे। इमाम इब्न कसीर अपनी किताब अल-बदाया व निहाया में दमिश्क के बारे में कहते हैं कि जिन लोगों ने दमिश्क आबाद किया वो सितारों के पुजारी थे और उन्होंने शहर के 7 दरवाजों पर सितारों की शक्लें बना रखी थी। अहले बाबुल भी 7 सितारों की पूजा किया करते थे और आज भी इल्म नजूम का कारोबार करने वाले 7 सैयारों यानी जुहल, मुश्तरी, जोहरा, मरीख, अतारुद, यूरेनस और शम्स के बलबूते पे ये सारा काम। ये जादू सिर्फ बाबुल और मिस्र में ही मशहूर नहीं था, बल्कि इराक के मुख्तलिफ इलाकों और हिंदुस्तान, मराकश, शाम और रोम में बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। और मशहूर ईरानी सिपह सालार रुस्तम सितारों की हरकत को फतह शिकस्त का बायस समझता था। यही वजह है कि जंग कादसिया में वो 4 माह तक मुसलमानों के सामने ही ना आया। ईरानियों का यह भी अकीदा था कि उनके पास कसरा के जमाने का जो झंडा है, जिसे वो मुकद्दस समझते हैं और जिस पे सोने से कुछ हिंसे और सितारों के नाम दर्ज हैं, उस झंडे की मौजूदगी में कोई उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन जजीरा अरब से अल्लाह का नाम लेकर उठने वाले सहाबाए कराम ने ना सिर्फ रुस्तम और उसकी फौज को शिकस्त दी, बल्कि वो परचम जिसे मुकद्दस समझा जाता था उसे भी अपने कदमों तले रो निकाला। हारूत और मारूत का तस्करा किसी अगली नशिस्त में करूंगा कि उनका आखिर ज़मा से पहले क्या कोई किरदार होगा जो किसी कुएं में मौजूद है। लेकिन इस मरहले पे जादू का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बहुत से मामला, जैसे मैंने पहले बयान किया, आगे चल के खास तौर पे दज्जाल के हवाले से या दीगर किरदारों के मामले में जब सामने आएंगे आखिर ज़मा से पहले, उन्हें समझना शायद कुछ आसान हो, क्योंकि आखिर ज़मा में जादू और जादू करने वाली शख्सियत इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाएंगी। जादू के लिए अरबी जबान में लफ्ज सहर इस्तेमाल होता है और लिसान अरब के मुताबिक अरबों ने जादू का नाम सहर इसलिए रखा कि ये तंदुरुस्ती को बीमारी में तो बदल सकता है लेकिन बीमारी को तंदुरुस्ती में नहीं। जबकि अल-हज़री तहजीब अल-लुग़ा में कहते हैं कि सहर या जादू दरअसल किसी चीज को उसकी हकीकत से फेर देने का नाम है, यानी साहिर या जादूगर जब बातिल को हक बना के सामने लाता है तो गोया उसे हकीकत से फेर देता है। कई उलमा का कहना है कि जादू वो अमल है जिसमें पहले शैतान से कुर्बत हासिल की जाती है, उसे खुश किया जाता है और फिर उसकी मदद हासिल की जाती है। शैतान को खुश करने या राजी करने के लिए कुछ लोग कुरान शरीफ की मुख्तलिफ अंदाज में बेहुरमती करते हैं। कुछ कुरानी आयात खुसूसन सूरह फातिहा को उल्टा करके लिखते हैं। अक्सर हमेशा गंदगी की हालत में रहते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर जानवर ज़िबा करते या फिर मुर्दार का गोश्त खाते हैं। गोया हर वो गलत काम करते हैं जिससे शैतान खुश होकर उन्हें वो ताकत दे सके, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि जितना बड़ा गुनाह वो करेंगे शैतान उतनी ही जल्दी उनके मुतालबात पूरे करेगा। और अगर वो किसी मरहले पे शैतान के बताए हुए गलत कामों को बजा लाने में कोताही करते हैं तो शैतान भी उनकी खिदमत से रुक जाता है। कुरान शरीफ की सूरह फलक, आप कह दीजिए कि सुबह के रब की पनाह में आता हूं और अंधेरी रात के शर से जब उसका अंधेरा फैल जाए और गिराह लगाकर उस पे फूंकने वालियों के शर से भी और हसद करने वाले की बुराई से भी जब वो हसद करे। मुफस्सिरीन का इजमा है कि यहां उन जादू करने वाली औरतों का जिक्र है जो कि धागों की गिरहें बनाकर उन पर दम करती और फूंकती हैं। फिर इस मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और मूसा ने कहा कि तुम सच बात को जब वो तुम्हारे पास आई जादू कहते हो, भला ये कोई जादू है और जादूगर तो कभी कामयाब नहीं होते। और फिर एक और मकाम पे इरशाद बारी ताला, जब उन्होंने अपनी लाठियां डाली तो मूसा ने कहा
یہ جو تم لے کر آئے ہو وہ تو جادو ہے، بے شک اللہ اس کو باطل کر دے گا، کیونکہ اللہ شریر لوگوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اپنی باتوں سے اللہ حق کو حق کر کے دکھائے گا، اگرچہ نافرمان لوگ برا مانیں گے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ متعدد علماء سے روایت ہے کہ یہودیوں نے ایک جادوگر لبید بن علسم کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کرے اور اس کے بدلے اسے 3 دینار دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس بدبخت نے یہ کام اس طرح کیا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے ذریعے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بال منگوائے اور ان پہ جادو کر کے ایک جگہ رکھ دیا۔ اس واقعے سے متعلق مختلف روایات کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جادو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امہات المومنین کے پاس جانے سے روکنے کے لیے تھا۔ اس جادو کی مدت کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، بعض نے 40 روز اور بعض نے دیگر مدت بیان کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا جنہوں نے بیان کیا کہ جادو کس نے اور کس چیز پر کیا ہے اور وہ کہاں رکھی گئی ہے۔ اس واقعے کی تفصیل حدیث میں یوں بیان ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھتے ایک شخص جس کا نام لبید بن عصام تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کر دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ کا خیال ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا یہاں تک کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے؟ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے جنہوں نے مجھے بتایا کہ مجھ پر لبید بن علسم نے کنگھی، بالوں اور کھجور کے خوشوں پر جادو کر کے یہ چیزیں ایک کنویں میں رکھ دی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس کنویں تک گئے اور ان چیزوں کو نکال کر واپس آئے اور فرمایا کہ اے عائشہ، اس کنویں کا پانی انتہائی سرخ ہو چکا تھا اور اس کی کھجوروں کے سر ایسے تھے جیسے شیطان کے سر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے جادو کنویں سے نکال دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ کسی شر اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ علامہ المازری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبتدئین نے اس حدیث سے انکار کرتے ہوئے دلیل دی ہے کہ یہ منصب نبوت کی توہین ہے، یہ شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے اور اسے درست کہنا شریعت پر سے یقین ختم کرنے کے مترادف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف یہ محسوس ہوتا ہو کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی طرف آتے ہیں، جبکہ حقیقتاً وہ آپ کی طرف نہ آتے ہو۔ لیکن پھر کئی علماء نے اس اعتراض کا جواب یوں دیا ہے کہ جادو سے منصب نبوت پہ کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ دنیا میں انبیاء پر بیماریاں بھی آئیں جو کہ آخرت میں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنی۔ اور پھر قرآن شریف میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ بیان ہے جنہیں جادو کی وجہ سے خیال ہونے لگا تھا کہ ان کی طرف پھینکے ہوئے ڈنڈے دوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا اور نہ ڈرنے کی تلقین کی۔ سورہ طٰہٰ میں یہ واقعہ بیان ہے، گویا جو بیماری انبیاء پہ آتی ہے اس سے ان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، مزید معجزات عطا ہوتے ہیں اور جادوگر یا کافر ذلیل ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا اتنا ہی اس کے جادو میں اضافہ ہوگا۔ گویا جادو حقیقت ہے لیکن کرنے والا کافر ہے۔
اور اس سلسلے میں امام خطابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جادو کا انکار کیا ہے اور اس حقیقت کو باطل قرار دیا ہے، لیکن ان کو میرا جواب یہ ہے کہ جادو ثابت اور حقیقتاً موجود ہے، اور عرب، فارس، ہند اور روم کی کئی قومیں جو جادو کرنے کے گناہ میں مبتلا ہو کے صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، یہ آج بھی موجود ہیں، اس علم پر عبور رکھتی ہیں۔ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں یعلمون الناس السحر، یعنی وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ پھر ان سے پناہ مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں دیا ہے، اور سورہ فلق پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ لبید بن اعظم کے جادو کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کے مطابق جادو کی 8 اقسام ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو 7 ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہی ستارے کائنات کے امور کی تدبیر رکھتے ہیں اور خیر و شر کے مالک ہیں، اور ان کی جانب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ جادو کی دوسری قسم اصحاب اوہام یعنی وہم کرنے والے کا جادو ہے۔ مثلا درخت کا ایک تنا اگر زمین پہ رکھا ہو تو انسان آسانی سے اس پہ چل پڑتا ہے، لیکن اگر وہی تنا آپ کسی نہر پر پل کی صورت میں رکھ دیں تو انسان کے لیے اس پہ چلنا دشوار ترین ہو جاتا ہے۔ کئی ڈاکٹرز تک مشورہ دیتے ہیں کہ اگر کسی مریض کی ناک سے خون بہ رہا ہو تو وہ سرخ رنگ کی طرف نہ دیکھیں۔ گویا انسان فطری طور پہ وہم کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے اثر میں آ جاتا ہے۔ پھر جادو کی ایک اور قسم میں ان روحوں یا جنات کو قابو لانے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ کفر اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک اور طریقہ شعبدہ بازی کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، جہاں سارے لوگ اپنی نظریں ایک عمل پہ ٹکائے بیٹھے ہوتے ہیں اور شعبدہ باز انتہائی تیز رفتاری سے ایک ایسا عمل کر جاتا ہے جس سے لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، ان کو توقع ہی نہیں۔ جادو کا ایک اور طریقہ اعتقاد کی کمزوری ہے۔ کچھ جادوگروں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ انہیں اسم اعظم کا علم ہے۔ یہ دعویٰ سن کے لوگ ان پر اعتماد شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اندھا یقین بھی ایک طرح سے سحر یا جادو کہلاتا ہے، اور تبھی یہ جملہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنی باتوں سے سحر طاری کر دیا، باتیں خواہ جھوٹی کیوں نہ ہو۔ امام رازی جادو کی ایک اور قسم ان جدید ایجادات کو بھی قرار دیتے ہیں جو حیران کن انداز میں ہر روز نئے روپ میں سامنے آپ کے لوگوں کو متاثر کر دیتی ہیں۔ مثلا جدید موبائل ٹیلی فونز یا گھڑیاں یا بہت کچھ، یہ تو سائنس ہے لیکن جادو نہیں۔ لیکن چونکہ عربی میں لسان العرب کے مطابق سحر کا لفظ ہر اس شے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کا سبب مخفی ہو، یعنی وہ دھوکہ دہی کا باعث بن سکے، اس لیے امام رازی نے غالباً انہیں بھی جادو کی اقسام میں ڈال دیا۔ لیکن میری گفتگو کا اس بحث سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ صرف اس حقیقی جادو کی طرف میں بات کر رہا ہوں جس کا ذکر قرآن و حدیث میں اور جہاں جنات اور شیاطین کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پھر یہ وضاحت بھی ضروری کہ کئی علماء ستاروں کے ذریعے جادو کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ ستارے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اسی کے احکامات کے پابند ہے اور ان کی کوئی روحانیت ہے اور نہ ہی کوئی تاثیر۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اس کا جادو ستاروں کا نام لینے کے بعد مکمل ہوتا ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ چیز جادو جو تھا یہ ستاروں کی تاثیر کی وجہ سے نہیں بلکہ شیطانوں کی تاثیر کی وجہ سے ہوا، کیونکہ خود شیطانوں نے جادوگروں کو یہ تعلیم دی ہوتی ہے کہ وہ ستاروں کو پکاریں۔ چنانچہ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو خود شیطان جادو کے سلسلے میں ان سے تعاون کرتا ہے، لیکن جادوگروں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ کافر جب پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پکارتے تھے تو شیطان بتوں کے اندر سے جواب دیتا اور کافروں کو یقین ہو جاتا کہ یہی بت بات کر رہے ہیں اور ان کے معبود ہیں۔ گویا یہ شیطانوں کا کافروں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ شریعت میں جادو کرنے والوں کے لیے کیا سزا ہے؟ علماء کی رائے مختلف ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جادو کرنے والے کو قتل کر دینا چاہیے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جادوگر اور کافر جادوگر کی سزا کے بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے۔ جہاں امام مالک کہتے ہیں کہ مسلم جادوگر کے عمل میں کفر ہے تو اس کی توبہ تک قبول نہیں ہوگی، اور یہی مذہب امام احمد حنبل، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا ہے۔
کئی علماء اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر جادوگر کے کلام یا عمل میں کفر نہیں تو اسے قتل کرنا جائز نہیں، اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، یا اگر اس کے عمل سے کسی کو نقصان پہنچا ہے تو اس پہ قصاص واجب ہوتا ہے، تو پھر اس سے قصاص یا دیت وصول کی جا سکتی ہے۔ علماء کی ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پہ جادو کرنے والے کو قتل کا حکم نہیں دیا تھا، اس لیے اگر جادوگر اہل کتاب ہو تو قتل واجب نہیں۔ اور ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں وہ کہ شرک کرنا تو جادو سے بھی بڑا جرم ہے، لیکن وہاں تو اہل کتاب کے لیے ایسی سزا نہیں، چنانچہ صرف قصاص اور دیت کے قوانین ہی یہاں پہ بھی لاگو ہیں۔ گزری ایک نشست میں نے جنات کا ذکر کرتے بیان کیا تھا کہ مکہ میں باقاعدہ ایک مسجد جن ہے، اور قرآن کریم میں پوری سورہ ہی اس نام سے موجود ہے۔ آخر الزمان سے پہلے جنات اور شیطان کا کردار انتہائی اہم ہو جائے گا۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ عجائب القصص میں تحریر ہے کہ جب تخلیق کا فیصلہ ہوا تو رب العزت نے آگ کا ایک بڑا آلہ جلایا، بہت بڑا، جس کے شعلوں کی کوئی حد نہ تھی، اور پھر حکم خداوندی سے اس آگ کے نور سے فرشتے پیدا ہو گئے، اوپر اٹھتے ہوئے شعلوں سے جنات نے جنم لیا، جبکہ سیاہ دھوئیں سے دیو نمودار ہوئے، اور اس طرح کائنات کی تخلیق کا پہلا مرحلہ مکمل۔ پہلا جن مارج کے نام سے تھا، پھر اس کی بیوی مرجع پیدا کی گئی، دونوں کے تعلق سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے، پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور لڑکا اور ایک لڑکی، اور اس طرح یہ تعداد 70,000 تک جا پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ قانون نافذ کر دیا، اور وہ جوڑوں کی شکل میں خاندانوں، گروہوں اور قبیلوں میں رہنے لگے۔ جنوں کی نسل بڑھتی گئی تو اللہ نے انہیں رتبوں کے لحاظ سے زمین، ہوا اور آسمان پہ آباد کر دیا، اور جو زمین پہ آئے جلدی ان میں سے بہت سے شریر ہو گئے اور کچھ اللہ کے اطاعت گزار۔ اللہ کے قریب ترین جنات میں سے ایک عزازیل بھی تھا، جسے آج ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، جس نے جنات کے قبیلے بنو الجان کی ایک لڑکی سے شادی کی، تو اللہ نے اسے کثرت اولاد سے نوازا، اس کے ہزاروں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، اور وہ بھی ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ 1000 سال کی مسلسل عبادت کے بعد اللہ نے اس کا درجہ بلند کر دیا اور اسے دوسرے آسمان پہ جا ٹھہرایا، پھر ایک اور 1000 سال کی عبادت کے بعد تیسرے آسمان پر، اور پھر اس کی پیشانی سجدوں کی تاریخ بنتی چلی گئی اور اس کے درجات بلند ہوتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان پہ اسے قرب الہی نصیب ہو گیا۔ ایک روز زمین نے اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی کہ یا اللہ، تو نے کس شریر مخلوق کو میرے سینے پہ اتار دیا ہے جو ہر وقت قتل و غارت اور شرانگیزی میں مشغول رہتی ہے؟ تب شریر جنوں کی تعداد زمین پر لاکھوں تک پہنچ چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جنات میں پہلے پیغمبر حضرت عامر بن عمیر بن الجان کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ جن پیغمبر تھے، لیکن چند ہی روز میں جنات نے انہیں زمین پر شہید کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبر جنات میں بھیجے، حضرت سائق بن مائق بن الجان، لیکن انہیں بھی قتل کر دیا گیا، اور یہ سلسلہ 800 سال تک جاری رہا، اور اس دوران 800 انبیاء جنات میں سے شہید ہو گئے جنات کے ہاتھ۔ تو پھر اللہ نے جنات پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا، ان پہ قہر نازل ہوا، تو زمین کا بڑا حصہ ان سے صاف ہو گیا، اور چند اطاعت گزار جنات جو بچے انہوں نے غاروں میں چھپ کے جان دے دی۔ پھر کچھ عرصے امن رہا، ان کی نسل بڑھی، اور پھر انہوں نے خونریزی شروع کر دی، اور یہ سلسلہ 1,00,000 سال تک جاری رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین پر بھیجا، انہوں نے جنات کی بڑی تعداد کو قتل کر دیا، اور جو زندہ بچ گئے انہوں نے اللہ کی اطاعت قبول کر لی۔ وہ گھڑی جب تمام شریر جنات ختم ہو گئے زمین پر سے یا آسمانوں پر سے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت بیان۔ عزازیل
आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की सजा पर अबलीस करार पाया तो वो अपने 9 बेटों के साथ जमीन पे आ गया। उसने अपने बेटे हफ्फाफ को सहराओं में शर फैलाने, लाफिस और बलहान को नमाजों के दौरान वसवसे पैदा करने, एक बेटे जलम्बूर को झूठी तारीफ और झूठी कस्मों के लिए उकसाने, एक बेटे हशर को मजहब की गलत तशरीह करने, अबियत को अंबिया के खिलाफ भड़काने, वासिम को घरों में फसाद डालने और एक और बेटे मतूस को अफवाह साजी पे लगा दिया। शैतान को जमीन पर उतरने के बाद जिन्नात को अपने बरादर बुजुर्ग की रहनुमाई भी मिल गई और वो उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे। इब्लीस ने तमाम जिन्नात अपने बेटों में तकसीम कर दी और यूं जमीन पर शर, गुमराही और जादू की तारीख का आगाज हो गया। शैतान ने सबसे पहले बनी काबिल के कुछ लोगों को जिन्नात काबू करने का तरीका सिखाया। आमिल अपने जिन्नात के जरिए गायब के अहवाल जमा करते, दुश्मनों की खेतियां जलाते, उनके माल मवेशी बर्बादते, बस्तियों में वबाएं फैलाते, लोगों में नफ्सियाती ख्वाहिशात उभारते, गरोहों और खानदानों में गलतफहमियां पैदा करके उन्हें लड़वाते और अंबिया के खिलाफ राय उभारते। ये आमिल माशरे में बड़े मुमताज कहलाते और मरने से पहले इनके कब्जे में जो जिन्नात होते ये अपनी औलाद में तकसीम कर जाते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आने तक इंसानी तारीख इन जिन्नात की शरंगेजियों और बढ़ती ताकत से भरी पड़ी है। वो बस्तियों को तबाह करते और इंसानों को अपने गुलाम बना के ले जाते और तभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इंसानों, जिन्नात, तमाम मखलूकात पे हुक्मरान बना के भेजा गया ताकि वो तमाम मखलूक के लिए हदूद तय करे। अरबी में हर नजर ना आने वाली चीज को जिन कहते हैं और इसीलिए नजर ना आने वाली खुसूसियत रखती बहिश्त को जन्नत का नाम दिया गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब का यह हाल था कि अगर दौरान सफर कोई खौफनाक मकाम आ जाता, या आंधी तूफान बारिश घेर लेती, तो अहले काफिला बावाज़े बुलंद कहते कि हम इस इलाके के जिन्नात के सरदार से पनाह मांगते हैं, या फिर कोई नया काम करते तो जिन्नात को खुश करने के लिए कुर्बानियां दिया करते। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही उतरी तो आसमान के गिर्द आग का एक हसार खींच दिया गया जिसे अबूर करना जिन्नात के बस में नहीं था, और उस वक्त जो भी जिन आसमान की तरफ बढ़ा वो चिंगारियों से जख्मी होकर जमीन पे आ गया। इस वाकये ने जन्नात की सल्तनत में हंगामा बर्पा कर दिया और वो सब बुजुर्ग इब्लीस की तरफ भागे तो उसने कहा, जरूर जमीन पर कुछ बड़ा वाकया रुकना हुआ है, तुम तमाम जमीन पे फैल जाओ और उसको खोज लगाओ। जनाब पूरी जमीन पे फैल गए लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ दावत देने के लिए निकले तो रास्ते में एक मकाम पर उनके सामने 7 जिन्नात का गुजर हुआ जो फौरन ईमान ले आए। कुरान शरीफ की सूरह जिन और सूरह अहकाफ में इस वाक़े का तफसीलन जिक्र मौजूद है। और फिर इन जिन्नात ने अपने कबीलों में जाके इस्लाम की दावत का आगाज किया। आखिर ज़माने में जिन्नात का क्या किरदार होगा, जिक्र आगे आएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलामात क़यामत तार में परोए हुए मोतियों की तरह हैं, इसलिए अगर तार टूट जाए तो मोती एक एक करके तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं। मुतअद्दिद अहादीस मुबारका और उलमाए कराम की आरा के मुताबिक अभी इमाम मेहदी के ज़हूर को सिर्फ 18 दिन ही गुजरे होंगे कि तारीख इंसानी का सबसे बड़ा फितना दज्जाल जाहिर हो जाएगा। वो औलाद आदम में से ही होगा, लेकिन उसके पास कुछ ऐसी ताकतें होंगी, इतनी ताकतें, इतनी कुव्वतें, क्या वो जादू होगा, क्या वो जिन्नात होंगे, क्या कुछ होगा, बहुत ताकत होगी। इतनी ताकत कि वो दावा करेगा
کہ وہ رب العالمین ہے اور جتنی مخلوق ہے اس پہ ایمان لائے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔